अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। बात करेंगे गैर मुल्की फंडिंग केस के बारे में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है और कि इस केस का जल्द से जल्द फैसला किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कुछ देर से यह मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरह का मौका ढूंढ रही है कि किसी तरह से इस केस की ताख़ीर हो जाए, किसी तरह से ECP गलत तौर पे इन्फ्लुएंस हो जाए और किसी तरह से करप्शन के जो सबूत हैं, कैटलिस्ट हैं, उनको छुपाया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है, फरदौस आशिक अवान साहिबा का कहना है कि जो लोग राय फरार इख्तियार कर रहे हैं एहतसाब से, वो कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं इख्तियार कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वही है जो पहले दिन था और साथ में PTI के MNA फ़ारूक हबीब साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी पे भी वही केस फाइल किया है कि वो भी अपने फ़ॉरेन फंडिंग, गैर मुल्की फंडिंग के जो ज़राए हैं वो ECP के सामने रखें। इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ आए सीनियर तज्ज़ियाकार भी, सीनियर कॉलम नगार भी, रऊफ़ हसन साहब और ज़ैगम खान साहब दोनों। पहले सुन लेते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एहसन इकबाल साहब का इसी हवाले से क्या कुछ कहना था फॉरेन फंडिंग केस की रोशनी में। तहरीक इंसाफ और नए पाकिस्तान के नाम पे डोनेशंस ली गई और वो डोनेशंस किसी जगह डिक्लेयर नहीं हुई। प्राइवेट अकाउंट्स के जरिए उस पैसे को अपने इस्तेमाल में लाया गया और उस पैसे का हिसाब इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं किया गया। आपने ये 23 अकाउंट कौम से क्यों छुपाए थे? ये नाकाबिले माफी जुर्म है और इसका इमरान नियाजी साहब को जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन पे ऑपोजिशन असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन पर मुख्तलिफ कानूनी हथकंडों के जरिए असरअंदाज होने की कोशिश की है। इसी पे ही वक्फा लेंगे और अगले हिस्से में गुफ्तगू जारी रहेगी। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। गैर मुल्की फंडिंग केस के बारे में गुफ्तगू जारी है। ज़ैगम खान साहब, अगर आपसे डिस्कशन का आगाज़ करें सर। अकबर एस बाबर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को फाउंडर हैं, उन्होंने ये केस फाइल किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 14 नवंबर 2014 को। तो अब जो एहसन इकबाल साहब इस तरह के संजीदा इल्ज़ामात लगा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं जनाब, और जमहूरी प्रोसेस के हवाले से किस तरह देखते हैं इस तमाम सिलसिले को? फिर बाद में ऑपोजिशन के किरदार की भी बात करेंगे। उस दरखास्त में है जो अकबर एस बाबर ने दिए थे और जो 5 साल से जो एक केस की शक्ल में इलेक्शन कमीशन में लटका हुआ है 2014 से अब तक, और ये इल्ज़ाम इंतहाई संजीदा है और ये 4 सतह के इल्ज़ामात हैं। पहली बात क्या है? वो कहते हैं कि फंड्स जमा करने के लिए PTI ने ऑफशोर कंपनियां बनाई। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि फिर इन ऑफशोर कंपनियों से पैसा हुंडी के जरिए से पाकिस्तान में मंगाया गया। लेवल 2। लेवल 3, जब ये पाकिस्तान में पैसा आया तो ये PTI के अकाउंट्स में नहीं गया बल्कि 23 प्राइवेट अकाउंट्स में गया। 3, 4, फिर इस पैसे को ऑडिट में जाहिर नहीं किया गया, छुपाया गया। ये चारों लेवल पे अलग अलग कानून शिकनी है। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि कोई भी सियासी जमात किसी भी कारपोरेट कंपनी से, किसी भी इनकारपोरेटेड कंपनी से कोई फंडिंग वसूल नहीं कर सकती, चाहे वो पाकिस्तानी हो या बाहर की हो। और यहां पे ये है कि आप खुद वो कंपनियां बना रहे हैं जिस पे पैसे जमा कर रहे हैं। दूसरा, आप गैर कानूनी तौर पर ना पाकिस्तान में फंड ला सकते हैं ना बाहर ले जा सकते हैं। आपको पता है इस वक्त शरीफ खानदान के क्या मुश्किलात हैं, वो हुंडी के बारे में है। तीसरी बात, प्राइवेट अकाउंट में आप पैसे नहीं रख सकते, उस पर आप पे एम्बेजलमेंट का चार्ज लग सकता है। और फिर चौथी बात आपने देखी, ऑडिट में जाहिर नहीं किए, ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है।
تو اگر آپ الزامات دیکھیں تو بہت سنجیدہ الزامات ہیں، قانونی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی۔ ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں، ایک الزام جو ایک اور اکبر اسباب لگا رہے ہیں وہ یہ لگا رہے ہیں کہ جن انڈیویجولز اور جن کمپنیوں نے پی ٹی آئی کو ڈونیٹ کیا وہ ان کا جو اوریجن ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ جوش اوریجن کے لوگ بھی ہیں اس میں، اور اس میں انڈین اوریجن کے لوگ بھی ہیں۔ تو ایک تو سیاسی طور پر بھی بہت ڈیمیجنگ ہے، اور لیگلی بھی اگر اس میں کوئی صداقت ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اکبر بابر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 240 صفحے پر مشتمل ثبوت دیے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کو، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی کا رویہ کیا رہا ہے۔ اگر یہ الزامات میں کوئی وزن نہیں تھا تو کوئی اس بات کا جواز ہی نہیں تھا کہ پی ٹی آئی اس کو 5 سال تک لٹکاتی۔ اٹ شوڈ ہیو کم کلین، جا کر آڈٹ کراتے اور بات ختم ہو جاتی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سے 2014 سے آج کے دن تک پی ٹی آئی جو ہے سکروٹنی کے پروسیس کو ریزسٹ کر رہی ہے۔ اس وقت بھی جو سکروٹنی کمیٹی گزشتہ سال مارچ میں بنی تھی، اور فیصلہ یہ کیا گیا تھا گزشتہ سال مارچ میں ہی کہ 1 مہینے کے اندر الیکشن کمیشن کی وہ سکروٹنی کمیٹی پی ٹی آئی کا مکمل آڈٹ کر دے گی، ان کے اکاؤنٹس کو دیکھ لے گی۔ پھر اس 1 مہینے کی جو پابندی ہے اس کو اٹھا لیا گیا اور یہ چلتی رہی۔ اب حال میں آ کے الیکشن کمیشن نے ہدایت کی کہ اس کو ڈے ٹو ڈے پہ دیکھا جائے، لیکن اس وقت بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جا چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پہ اس کا کہنا یہ ہے کہ سکروٹنی کو روکا جائے۔ لیکن جو گزشتہ پیشی تھی اس میں پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے وہ پیش نہیں ہوئے۔ ایک طرف تو وہ الیکشن کمیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم ہائی کورٹ میں ہیں، ہماری رٹ ہے، رٹ کے فیصلہ ہونے تک سکروٹنی کے پروسیس کو روکا جائے۔ دوسری طرف وہ ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے اور اس کو بھی ڈیلے کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ تو ایک تو پولیٹیکلی کافی ڈیمیجنگ ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو شڈ کم کلین جانا چاہیے۔ آڈٹ کرانے میں کون سی بات ہے، سب کو پتہ لگ جائے کیوں پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے۔ رؤف صاحب، جو ابھی زیغم صاحب نے بھی یہ ساری ڈسکشن کی اور اس کو بہت ہی ابھی ان ڈیپتھ طرح سے ڈسکس کیا، دوسری جانب فاروق حبیب صاحب نے کہا کہ ہم تو 2017 سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کہ بھی جو غیر ملکی فنڈنگ کے راؤٹس ہیں وہ بھی سامنے رکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، اور اسی سلسلے میں ای سی پی نے ان 2 سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو 26 نومبر کو بلا لیا ہے کہ وہ ان کی اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں۔ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے ٹھیک ہے، اسکروٹنی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کی بھی ہونی چاہیے، باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی بھی ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی میں اس بات کو ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں۔ ہم پی ٹی آئی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ 5 سال سے ایک تو پہلی بات جو احسن اقبال صاحب نے کہا ہے جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے، ان 5 سالوں میں تقریباً 4 سال یا پونے 4 سال تو پی ٹی آئی حکومت میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کس طریقے سے اثر انداز ہو سکتی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 بات، ہماری عدالتوں کا، ہمارے کمیشنز کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ججمنٹس جو ہے وہ ڈیلے کرتے ہیں۔ آپ اس میں آپ بلدیہ فار ایگزامپل جو فائر تھی اس کا کیس دیکھ لیجئے، 12 مئی کو کراچی میں جو قتل و غارت گری کی گئی اس کا کیس دیکھ لیجئے، اصغر خان کیس کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، میں بہت سارے اور بھی گنوا سکتا ہوں۔ میں فیل کرتا ہوں کہ اس میں جو عدالتیں ہیں اور کمیشنز ہیں، انکلوڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ ان کے اوپر یہ بات بنتی ہے کہ اگر ایک کیس ان کے سامنے آیا ہوا ہے، اس کے فیکٹس اینڈ فگر ان کے سامنے موجود ہیں، اس کا وہ فیصلہ دے سکتے ہیں، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی وہ فیصلہ دیں، اس کو ڈیلے نہ کریں۔ پارٹیز تو اپنے مفاد کے لیے ہر قسم کا کام کریں گی، پی ایم ایل این بھی کرے گا، پیپلز پارٹی بھی کرے گی، پی ٹی آئی بھی کرے گی، باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کرے گی، لیکن جو الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا وہ ان اداروں کی ہوتی ہے جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان 5 مہینوں میں اس میں فیصلہ کرنا چاہتا تو وہ 5 مہینوں میں بھی فیصلہ کر سکتا تھا۔ وہ کیا وہ مصالحت ہوتی ہے، کیا وہ کمپرومائزز ہوتے ہیں، کیا ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کہ عدالتیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اینڈ سو مینی ادر انسٹیٹیوشنز ان پاکستان وہ یہ فیصلے نہیں کر پاتے۔ یہ وہ ایشو ہے جو کہ میں بار بار اپنے آرٹیکلز میں بھی اٹھاتا ہوں کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں اتنے زیادہ لیکونز موجود ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایک پنجاب میں جو حکومت تھی جس خاندان کی پچھلی، وہ 19.5 سال سٹے آرڈر کے اوپر انہوں نے حکومت کی ہے، 19.5 سال سٹے آرڈر کے اوپر کی ہے۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کے بھی اس اپروچ اینڈ ایٹیٹیوڈ کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ایک زیادہ کمپریہنسولی آپ کو اس میلڈی میں دیکھنا پڑے گا، ان ایشوز میں دیکھنا پڑے گا، اور انسٹیٹیوشنز کو نمبر 1 امپاور کرنا پڑے گا، نمبر ان کی کیپیسٹی کو انکریز کرنا پڑے گا، اور نمبر 3
ان کے لیے کوئی آپ کو ایک چیکس اینڈ بیلنسز جو ہے وہ ایک سسٹم جو ہے وہ بنا کے امپوز کرنا پڑے گا ان کے اوپر, تاکہ جو مقدمے ہیں ان کا فیصلہ جلدی سے جلدی ہو سکے. وہ مقدمے کسی بھی قسم کے ہوں, وہ پی ٹی آئی کے بارے میں ہوں, وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں ہوں, وہ کسی اور پارٹی کے بارے میں ہوں, وہ مقدمے جو ہیں وہ 12 مئی کے قتل و غارت گری کے بارے میں ہوں, وہ بلدیہ فیکٹری کے بارے میں. آپ دیکھیے 12 مئی کا جو ہے اس کو 10-11 سال ہو گئے. آپ کیوں نہیں ججمنٹ آ رہی اس کے اوپر؟ کیوں نہیں جو گلٹی لوگ ہیں ان کو وہ حکومت میں بیٹھے ہوں گے, کیوں ان کو حکومت میں بیٹھے ہوئے تو ان کو پکڑے؟ زیغم صاحب, آپ نے ابھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل تھے وہ پیش نہیں ہوئے, اس کو یہ بار بار یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس میں شامل ہو رہے ہیں, اس کو انکریج کر رہے ہیں. لیکن جب رؤف صاحب کہتے ہیں کہ شاید انڈیویجول سے آگے بڑھ کے آپ کو ادارے کی طرف دیکھنا چاہیے جناب. پچھلے کچھ سال ای سی پی کو بھی بہت زیادہ لوگوں نے اس کی تنقید کی کہ جب آپ کے پاس اس طرح کے الیکشن کے پٹیشنز آتے تھے یا ریگنگ کے الزام لگتے تھے تو وہی لوگ انہی سٹیز کے تھرو یا اپیلز کے ذریعے عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے ذریعے مستقل رہ جاتے تھے, اپنی نشست پہ بھی رہتے تھے, اسمبلیوں میں بھی جاتے تھے, اور وہ منزل تک کیس نہیں پہنچ پاتا تھا. از دس این انسٹیٹیوشنل ایشو سر, یا آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی انصاف نہیں ہونے دے رہی؟ دیکھیں, انسٹیٹیوشنل ایشو تو ظاہر ہے پاکستان میں ہر چیز میں ایک ہوتا ہے, وہ لارجر کویسچنز تو ہوں گے, رول آف لا کے بھی, کہ سب کو ایکول ٹریٹ نہیں کیا جاتا, کبھی ایک کی شامت آتی ہے کبھی دوسرے کی شامت آتی ہے, تو ادارے سب کو ایک طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے. ایک وقت میں کسی کے ساتھ نرمی ہوتی ہے, دوسرے وقت میں کسی کے ساتھ نرمی ہوتی ہے. اداروں کی کیپیسٹی کا بھی سوال, یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو اس کا قانونی پہلو ہے, دوسرا اس کا سیاسی پہلو بھی ہے. تو قانونی طور پر تو ٹھیک ہے, لیٹ ہوا, لیکن لیٹ کیوں ہوا؟ یہ لیٹ اس وجہ سے ہوا کہ وہ پارٹی جو دوسری جماعتوں سے ان کے نانی اماں کے پاندان میں رکھی چھالیہ کا حساب لے رہی ہے, وہ اس سے راہ فرار اختیار کر رہی تھی. ابھی خود الیکشن کمیشن نے جو اس پہ کہا ہے کہ یہ ایک کرمنل قسم کے اس میں ڈیلے کیا گیا, اور اس ڈیلے کی ریسپانسیبل جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. 7 دفعہ تو ریٹ پٹیشن کر چکے. یہ پاکستان میں جو وکلا کا, اور وہ پارٹی جس کے مفاد میں ہوتا ہے کہ قانون کو سبوٹیج کرے, قانون کے پروسیس کو ڈیلے کرے, وہ ایسا کرتی ہے, تو اس کی ذمہ داری تو پی ٹی آئی پہ عائد ہوتی ہے نا, کہ اس نے اس پورے پروسیس کو, سکروٹنی کے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے, اپنے اکاؤنٹس کو سامنے رکھنے کی بجائے, اس نے اس پورے پروسیس کو سبوٹیج کیا. یہ تو پولیٹیکل مسئلہ ہے نا, اور یہ بات تو طے ہے نا کہ ایسی ڈیمیجنگ چیزیں اس میں موجود ہیں. آخر ایک ایسی پارٹی جو ہے ہی جس کا نام انصاف ہے, جو سب کے پیچھے جا رہی ہے, جس کے جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ میں کسی سیاسی مخالف کو نہیں چھوڑوں گا, تو وہ اپنے آپ کو آئی ڈونٹ تھنک کم کلین. یہ تو ہمارا پوچھنے کا حق ہے نا. اس وقت یہ حکمران پارٹی ہے تو وہ آئیں اور بتائیں, اپنا حساب رکھتے, تاکہ اچھی بات ہے. اس کے نتیجے میں ان کو مزید وہ مورل ہائی پوزیشن ملے گی جس کی بنیاد پہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں اللہ کے ساتھ جو کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا رؤف صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں آزاد اداروں کی, یاد ہوگا آپ کو کہ جب پیناما کیس چل رہا تھا تو عدالت عظمیٰ نے بار بار کہا کہ تمام ادارے ہمارے سامنے تباہ و برباد ہو گئے ہیں, کسی نے ہماری بات نہیں سنی, اور ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف, جس نے اپنے منشور کا ایک بنیادی حصہ بنایا تھا کہ ہم ان اداروں کو آزاد کریں گے اور خود مختار کریں گے, ان میں کیا اسی پاکستان مسلم لیگ نواز پہ جو تنقید ہوتی تھی, انہوں نے کوئی مختلف رائے اختیار کیا سر؟ نہیں, میں فیل کرتا ہوں کہ بالکل کی ہوئی ہے. انہوں نے اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ پہلے نہیں ہوا, اور میرا خیال ہے کہ ایک لیول آف فریڈم جو ہے اداروں کی وہ ان کے پاس موجود ہے. میں ایک بات کریکٹ کر دوں کہ خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا جی کہ میں اپنے کسی سیاسی مخالف کو نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ جس میں اس بندے کو جس نے اس ملک کا مال لوٹا ہے وہ میرا خدا کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ کریں. ہمیں تھوڑا سا کیئرفلی اسٹیٹمنٹ کو کرنا چاہیے, کیونکہ انفارچونیٹلی آج کل میڈیا میں یہی پرابلم بنا ہوا ہے کہ لوگ فیبریکیٹ کر کے بیان کر دیتے ہیں اور اس کو ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, اور واضح اشارہ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل اپوزیشن کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں, اور جو ان کی پارٹی میں آ جاتا ہے That's totally incorrect. One by one, sir. It's totally incorrect. Absolutely one by one, sir. Ji. He said, کہ all those people who have looted this country, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا.
وہ ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں ان کا ایک نیریٹو ہے, پولیٹیکل نیریٹو ہے, تو وہ ٹھیک ہے, وہ اس کو پھر جسٹیفائی بھی کریں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. میں یہاں فیل کرتا ہوں ونس اگین اسد میرا جو ایشو ہے وہ سمپل یہ ہے کہ میں اس ملک میں جو تماشا ہوتا ہے عدالتوں میں اس کو صبح دوپہر شام دیکھ رہا ہوں. ابھی بھی جو ریسنٹلی بھی ایک تماشا ہوا ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب تک ادارے اس ملک میں آزاد نہیں ہوں گے, میں اس میں کوئی ایک ججمنٹل پوزیشن نہیں لینا چاہتا ہوں کہ جی خان صاحب نے کیا اداروں کو آزاد کہ نہیں کیا ہے. میں ایک پوزیشن وہ لینا چاہوں گا جو کہ ہونا چاہیے. اگر اس ملک نے مضبوط ہونا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو آپ کو اداروں کو نہ صرف آزاد کرنا پڑے گا, آپ کو اداروں کو امپاور بھی کرنا پڑے گا اور ان کی کیپیسٹی بھی بڑھانی پڑے گی. وہ کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, اس کے بغیر یہ ملک آگے چل نہیں سکتا. اگر خان صاحب نے کیا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کیا تو ان کو کرنا چاہیے بغیر کسی فردر ڈیلے کے کرنا چاہیے اس کو. نمبر ایک بات. نمبر دو بات, اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ جو تھا پہلے کبھی تھا ہی نہیں اس ملک میں. آپ نے دیکھا ہے, اور آج بھی مجھے زیادہ سے زیادہ اس چیز کا یقین پھر ہوتا جا رہا ہے کہ شاید آج بھی نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے سے ادارے جو ہیں وہ آپس میں مل کے کھلواڑ کر رہے ہیں, جس طریقے سے کھلواڑ کر رہے ہیں, اس سے مجھے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ادارے آج بھی اکاؤنٹیبلٹی اور یہ وہ کسی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہ ہو. ونس اگین آئی ایم ناٹ پارٹ رؤف صاحب, اور میں زیغم صاحب کی بھی رائے ذرا شامل کرنا چاہوں گا مختصراً. رؤف صاحب, جو یحییٰ خان نے 303 بیوروکریٹس نکالے تھے, اس کے بعد رحمان ملک کو جب لایا گیا, یا سیف الرحمان کو جب احتساب کمیشن کو اسپیئر ہیڈ کرنے کو دیا تھا, تو تب بھی احتساب کا جو ایک بیانیہ تھا وہ فرنٹ اینڈ سینٹر نہیں ہوا کرتا تھا سر. بالکل اوکے, دیکھیے یہ کھیل تو 1958 سے شروع ہوا ہے نا, یہ ایک سائیڈ والے احتساب کا, یہ آج کا تو نہیں ہے نا. یہ اسی طرح کا یہ احتساب ہے نا کہ ایک جو اپوزیشن کی پارٹی انہی کا احتساب ہو رہا ہے نا. جیسے رؤف صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ 19 سال تک جو ہے مسلم لیگ کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں تھا, اور وہ جو ہے اسٹے آرڈر پہ چل رہی تھی. یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ مزے میں تھے, ان کے سیاسی مخالفین کا رگڑا لگ رہا تھا. آج پی ٹی آئی مزے میں ہے, ان کے سیاسی مخالفین کا رگڑا لگ رہا ہے. آپ دیکھیے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے کتنے کیسز نیب میں موجود ہیں, کتنے لوگ انڈر انویسٹیگیشن ہیں. تو صرف اپوزیشن کے لوگ جب انڈر انویسٹیگیشن ہوتے ہیں تو وہ بند ہو جاتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے جن لوگوں کے نیب میں کیسز ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھا جاتا. خود نیب کے چیئرمین کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس وجہ سے رعایت دی جا رہی ہے تاکہ ملک میں جو ہے وہ انسٹیبلٹی نہ آئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا رول آف لا ہے؟ کیا یہ نظریہ ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو سب کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے؟ جب وہ کہتے ہیں جی یہ جو 14 ماہ سے آئے ہیں لیکن دوسرے لوگ 20 سال سے تھے, بھی 14 ماہ سے تو پارٹی آئی ہے نا, نیب پارٹیوں کا احتساب تو نہیں کرتا, نیب تو افراد کا احتساب کرتا ہے. پارٹی بھی 6 سال 6.5 سال سے اقتدار میں ہے نا, کے پی میں بھی, اور جو پی ٹی آئی میں لوگ بیٹھے ہوئے وہ تو ماشاءاللہ 30-40 سال سے اقتدار میں ہے نا. کون سی حکومت ہے جس میں وہ نہیں رہے؟ تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 14 ماہ میں ہے تو ان کے ساتھ نرمی برتنی ہے؟ جو 30 سال سے ہیں ان کا رگڑا لگانا ہے. اور دیکھیں جو مشرف و پی ٹی آئی ہو جاتا ہے وہ تو محفوظ ہو جاتا ہے. کیا یہی مشرف صاحب کے دور میں نہیں ہوا تھا؟ تو کس طریقے سے لوگ جو ہیں قوم اس پہ اعتماد کرے گی اس پروسیس کو؟ ہمیں اس پروسیس میں اعتماد لانا ہوگا, نیب کو اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا ہوگا, اور دوسری بات ہے کرپشن ختم ہوتی ہے رول آف لا کو امپوز کرنے سے. ہر کیس نیب میں نہیں جا سکتا, آپ کو رول آف لا لانا ہوگا, آپ کو گورننس بہتر کرنی ہوگی, آپ کو گورننس میں ریفارم کرنی ہوگی, آپ کو ٹرانسپیرنسی لانی ہوگی. کیا اس طرح کی گورننس ریفارمز آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ہم فیوچر لکنگ اس جو بھی کرپشن ہے اور جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے, نیچے تک پھیلی, اس کو ٹھیک کر سکیں؟ اچھا رؤف صاحب, جو ابھی بات یہی کی کہ خان صاحب نے شاید سیاسی مخالفین کی بات نہیں کی, یہی کہا کہ جنہوں نے مال لوٹا ہے ان کے ساتھ احتساب ہوگا, یہ میں وعدہ کرتا ہوں. تو جناب ابھی جو بات بھی ہو رہی تھی کہ آپ کے اپنے کچھ جو اتحادی ہیں ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ قائد سے ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ جو کہ پہلے پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے یا پی ایم ایل کیو میں ہوا کرتے تھے, ان پر بھی جناب سنجیدہ الزامات ہیں, اور اس وجہ سے پھر حزب اختلاف کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک مختلف رویہ اپنایا جا رہا ہے, لیکن جو حکومت یا حکومت کے اتحادیوں کے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ وہ والا سلوک نہیں کیا جا رہا. اس حوالے سے جناب کس طرح دیکھتے ہیں, اسپیشلی جو پی ایم ایل کیو کے خلاف بھی جو کیسز ہیں ان کو جس طرح شیلف کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میری بالکل اس سلسلے میں کوئی ریزرویشنز نہیں ہے. جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہے, کسی بھی انسٹیٹیوشن کا وہ ممبر ہے, اس کا احتساب ہونا چاہیے, بغیر کسی دیر کے ہونا چاہیے, بغیر کسی کمپرومائز کے ہونا چاہیے.
یہ ایشو جو ہے یہ نیب کو سمجھنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان 15-16 مہینوں میں جب سے پی ٹی آئی آئی ہے ایک کوالٹیٹیو چینج نظر آیا ہے ہمیں. اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کے 8 لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر جب کیسز شروع ہوئے نیب میں تو ان کو حکومت سے ریزائن کرنا پڑا. اگر وہ منسٹرز تھے یا ان کے پاس کوئی اپنے عہدے تھے ان کو ریزائن کروایا گیا. یہ ایک نئی جدت ہے, ایک انیشیٹو ہے جو کہ لیا گیا ہے, اور یہ اس کو سراہنا چاہیے ہم نے کہ جی آپ کے اوپر مقدمہ چونکہ سنا جا رہا ہے اس لیے آپ جا کے پہلے اپنے آپ کو ایگزانریٹ کروائیں, اس کے بعد آپ حکومت میں واپس آئیں. مجھے یاد آتا ہے کہ وہ مشہود کا ایک قصہ ہوا تھا جس کو کہ کیمرہ کے اوپر رشوت لیتے ہوئے شہباز شریف کے نام کے اوپر پکڑا گیا تھا, اور اس کے اوپر ڈیمانڈ ہوا تھا جی کہ کم از کم اس کو حکومتی عہدے سے ہٹایا جائے, اور وہ نہیں ہٹایا گیا تھا. سو اس ہٹ درمی اور اس اسپاؤزل آف کرپشن اور اس کمٹمنٹ ٹو کرپشن کے برعکس میں جو اب دیکھ رہا ہوں وہی دیکھ رہا ہوں کہ کم از کم ایک ریئلائزیشن ضرور ہے. ابھی اس ریئلائزیشن کو اور بڑھنا چاہیے, ابھی اس ریئلائزیشن کو جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز تک سپریڈ کرنا چاہیے, انسٹیٹیوشنز کو اس کو پک کر کے آگے بڑھانا چاہیے. لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ کوالٹیٹیو چینج میں ڈیفینیٹلی دیکھ رہا ہوں وہ آ چکی ہے. ہمیں اگر اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ میں اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں کہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے, کوئی بھی رولنگ پارٹی ہو, اگر اس سے احتساب کا آغاز کیا جائے گا تو وہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر آئے گی اور وہ اس کے لیے پولیٹیکلی بھی فائدہ مند ہوگا. سو اگر بہت بڑا اگر ہے, اگر حکومتی پارٹی اپنے کسی کولیشن پارٹنر کو سیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے, یا کوئی بھی مصلحت ہے, کچھ بھی ہے, میں فیل کرتا ہوں کہ اس کو اپنے آپ کو اس سے کلیتاً آزاد کرنا چاہیے, اور نیب کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ انڈسکریمنیٹ احتساب کرے. اگر نیب کے چیئرمین صاحب کھڑے ہو کے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جو دیتے ہیں جو ان کو نہیں دینی چاہیے کہ جی 14 مہینے سے جو آئے ہیں اقتدار میں, وہ فرینکلی کیا یہ بنتا ہے نیب کے چیئرمین کے لیے کہ وہ ایسی سٹیٹمنٹ دے, جبکہ جس انسٹیٹیوشن کو وہ ہیڈ کرتا ہے اس کا جو موٹو ہے وہ ہے انڈسکریمنیٹ احتساب. I mean, without any exception. So when he comes and make a statement of that kind, I would like to institute a case against him. Why did he make that statement rather than blame the political party? اسی پہ ہی وقفہ لیں, اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی اور بات کریں گے وزیر اعظم کے بیان کے جواب میں چیف جسٹس آف پاکستان کے بیان کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ اس ملک میں انصاف کے 2 نظام ہیں 2 مختلف طبقوں کے لیے, اور اس کے جواب میں چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ پچھلے جو کچھ کیس ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, ان کا فیصلہ ہوا ہے, ان کی جو اکثریت تھی وہ صرف اور صرف پاکستان کے غریب طبقے کو ریلیف دے رہی تھی. ذرا سن لیتے ہیں کہ بیانات کیا تھے. یہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا, چیف جسٹس کھوسا اور آنے والے چیف جسٹس گلزار, ان دونوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو آزاد کریں انصاف دے کے. یہ طاقتوروں کا تانا یہ ہمیں نہ دیں. ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے, ہمارے سامنے طاقتور صرف قانون ہے. جس پرٹیکولر کیس کا حوالہ وزیر اعظم صاحب محترم نے دیا, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کو پتا ہوگا کہ اس کے کسی کے باہر جانے کی اجازت خود انہوں نے دی. ایک سائلنٹ ریولوشن آ چکا ہے ہماری جوڈیشری میں. 2009 سے پہلے کی عدلیہ سے ہمارا کمپیریزن نہ کریں. آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا, ایک اور پرائم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا, ایک چیف آف آرمی سٹاف اور وہ صاحب وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ آپ کو مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں. صاحب جو ابھی چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے فرمایا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی کنوکشن ہوئی, میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا, اور سابق آرمی چیف پرویز مشرف کا بھی فیصلہ ہونے کو جا رہا ہے. سب جوڈس کیسز کے جو آؤٹ کمز ہیں سر, اس سے ذرا ہٹ کے اگر ہم ذرا ڈسکشن کریں, یہی جو وزیر اعظم سر عمران خان صاحب عہدہ سنبھالنے سے پہلے کچھ بڑے بڑے کیسز کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اصغر خان کے سر ایک ذرا ایز این ایگزامپل اس کو اٹھا لیتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے, میاں نواز شریف صاحب اور اسلامی جمہوریہ اتحاد کے لوگوں کو
پیسے دیے گئے تھے. اسلم بیگ صاحب نے اعتراف کیا, اسد درانی نے اعتراف کیا, کتاب میں اعتراف کیا, ایفیڈیوٹ میں اعتراف کیا. لیکن اب وہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہتی ہے FIA کے ذریعے کہ آپ اس کیس کو اب کلوز کر دیں. تو اس میں جناب ریاست نہیں ایگزیکٹو کا کتنا زیادہ کردار اہم ہے کہ ان کیسز کو اپنے منطقی انجام تک لے کے جائے؟ ان کیسز کو بھی, اور اس کو میرا خیال ہے ہم وزیر اعظم کا جو اپنا نیریٹو تھا اور جو جسٹس کھوسا کا جواب تھا ان کی ٹرمز میں ہی دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ ایگزیکٹو کا رویہ نظام انصاف کے لیے بھی بہت اہم ہے. آپ یہ دیکھیے کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے کہ چنیوٹ کی ایک خاتون جس کا رانی بی بی جس کا نام تھا, 20 سال بعد ہائی کورٹ میں اس کی اپیل کی سماعت ہوئی تو پھر اس کو عدالت نے بری کیا. اس کی تمام جوانی جو تھی وہ جیل میں گزری. لیکن جسٹس کھوسا کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کی کسی سپیریئر کورٹ میں ایک بھی کرمنل اپیل پینڈنگ نہیں ہے. انہوں نے اتنی محنت کی ہے. دوسری بات, انہوں نے جو ماڈل کورٹس بنائی ہیں پورے پاکستان بھر میں, انہوں نے ریولوشنائز کر دیا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کو. ایک امیزنگ ورک ہے, ایک سائلنٹ ریولوشن ہے. کبھی آپ اس پر توجہ کیجئے, دیکھیے, کبھی اس پر پروگرام کیجئے. اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ جو اس وقت آپ کے سپریم کورٹ کے جج ہیں اور پہلے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, انہوں نے جو مصالحتی عدالتیں بنائی پنجاب کے تمام ضلعوں میں, وہ ایک اور سائلنٹ ریولوشن ہے. اب اس کا کمپیریزن جو دعوت دے رہے تھے چیف جسٹس وزیر اعظم صاحب سے کیجئے. پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف, وعدہ ہے جوڈیشل ریفارمز کا اور نظام انصاف میں ریفارمز کا, اپنے منشور میں بھی اور اس کے بعد 100 دن کے ریفارم پلان میں بھی. جوڈیشل ریفارم پہ کیا آپ کو بتائیے, کیا اس پہ پروگرس ہے؟ انڈا. اس کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے؟ پولیس ریفارم. بار بار ہمیں بتایا گیا کہ پنجاب کی جو پولیس ہے وہ ایسے بن جائے گی جس طرح لندن کی پولیس ہے. گینگ اپ کیا پولیس آفیسرز نے, دوڑ لگا دی, کوئی پولیس ریفارم کہیں پر بھی نہیں ہوئی. یہ تو پروگرس ہے جناب کی. اور معاملہ یہ ہے کہ جو کام خود کرتے ہیں یا خود نہیں کرنا چاہتے, اس کی بال ڈالنا چاہتے ہیں ایک ایسے ادارے میں جو آزاد ادارہ ہے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سپیریئر جوڈیشری ان کے ماتحت نہیں ہے, وہ ایگزیکٹو کے سربراہ ہے, جوڈیشری کے سربراہ نہیں ہے, نیب ان کے انڈر نہیں ہے, پارلیمنٹ ان کے انڈر نہیں ہے. لیکن کیونکہ ان کا آٹوکریٹک ٹیمپرامنٹ ہے, وہ چین کے صدر جیسی طاقت چاہتے ہیں, تو وہ پوز یہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی ان کے ماتحت ہے. کیا انہوں نے پارلیمنٹ کے سربراہ کو, اسپیکر صاحب کو مجبور نہیں کر دیا کہ وہ پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں جیل میں ہیں ان کو نہ بلایا جائے؟ کیا وہ کورٹ کے بارے میں اس طرح تاثر نہیں دیتے جس طرح کورٹ ان کے ماتحت ہے؟ پھر اپنا کام کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک میت اپنے کندھوں پر آپ پڑی ہے, آپ نے اس سے جان چھڑانی ہے. دوسری طرف آپ کا نیریٹو ہے, اپنا نیریٹو بھی برقرار رکھنا ہے, آپ نے ٹویٹر کی فوج کو بھی خوش کرنا ہے. تو پھر طریقہ کیا ہے کہ آپ ڈالیں عدالت میں ڈالا. کی سر اس بیانیے کی بات ذرا کرتے ہیں. رؤف صاحب, یہ جو 2-4 بڑے کیس ہیں سر, اور ہم اگر ساہیوال کے سانحہ کو چھوڑ بھی دیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے وقت ہوا, ان کی سربراہی میں ہوا, ماڈل ٹاؤن کیس جناب, 14 آدمی کو اس طرح بے دردی سے آپ نے شہید کیا 2014 میں. اس کے بارے میں بار بار PTI نے کہا کہ ہم انصاف کریں گے, ہمارے جو PAT کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم انصاف کروائیں گے جب ہم آئیں گے حکومت میں. اس کو آپ چھوڑ دیں تو اصغر خان کیس ہے. یہ ہی سر, اگر آپ ان 3 اتنے بڑے کیسز کو لے لیں, اس میں جو اسٹیٹ کا پروسیکیوشن کے حوالے سے کردار رہا ہے وہ کمزور رہا ہے. تو جس طرح زیگم صاحب ہی کہہ رہے تھے, کیا آپ کا اپنا جو بیانیہ ہے وہ کانٹرڈکٹری نہیں ہوتا جا رہا؟ نہیں, کانٹرڈکٹری نہیں ہوتا جا رہا. دیکھیے مجھے اس میں امپروومنٹس نظر آ رہی ہیں. فرینکلی ڈیپینڈز آن کہ جی آپ کون سی گلاسز پہن کے دیکھنا چاہتے ہیں. اگر کوئی پری میڈیٹیٹڈ قسم کی ایک آپ کی وہ ہے ایک اوپینین تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اگر نہیں نظر آ رہا تو فرینکلی دیٹس اوکے, بٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جی اس میں امپروومنٹ ہے. دیکھیے یہاں دیکھیے عدالت میں مثلا یہ اگر کیس لے لیں نواز شریف صاحب کا, تو یہ عدالت میں حکومت نہیں لے کے گئی, اور نواز شریف صاحب کو باہر جانے کے لیے جو پہلی ججمنٹ آئی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آئی ہے, وہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آئی ہے, جس پہ کہ انہوں نے رمضان شوگر مل میں ان کو یہ بیل دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی آپ یہاں یا باہر جا کے علاج کروائیے. اس کے بعد یہ کیبنٹ میں آیا ہے. اسی تھریڈ کو رؤف صاحب, کیونکہ ہمارا وقت تھوڑا سا کم ہو رہا ہے, زیگم صاحب آپ نے جو بات کی سائلنٹ ریولوشن کی اور کہ ریاست کے بیانیے کی بھی ابھی بات ہوئی,
جو جناب آپ کی ماتحت عدالتیں ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جناب، عدالت عالیہ کے سپرویژن میں آتی ہے. عدالت عالیہ ان کو ریگولیٹ کر سکتی ہے، ان کو ریفارم کر سکتی ہے، بلکہ وہ تو اپنے پروسیجرل کوڈ میں خود تبدیلیاں بھی لا سکتی ہے. تو اب آرٹیکل 175 کے بعد کیا جو آپ کے اپنے اصلاحات کی ذمہ داری ہے وہ اب اسی ادارے یعنی آپ کی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان پر نہیں فال کرتی؟ اعلیٰ عدالتوں کی بالکل اپنی ذمہ داری ہے، لیکن نظام انصاف صرف عدلیہ تک محدود نہیں ہے. عدلیہ میں بھی دیکھیے، جسٹس کھوسا نے اسی تقریر میں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ 35 لاکھ کیسز نمٹائے ہیں 12,000 ججوں نے. اتنی بڑی 3 کیس ڈیلی بنتے ہیں جو ججز نے نمٹائے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نظام انصاف ہے وہ پولیس سے شروع ہوتا ہے. جب تک آپ پولیس کی ریفارم نہیں کریں گے، جب تک آپ قوانین کو ریفارم نہیں کریں گے، یہ جو بوسیدہ قوانین ہے وہ نظام انصاف پہ بہت سی رکاوٹ ہے. پھر جب تک آپ عدلیہ کی ٹریننگ نہیں کریں گے، کیپیسٹی بلڈ نہیں کریں گے، عدلیہ کو جو سہولتیں چاہیے، جتنی کورٹس ہونے چاہیے، جتنے آپ کے پاس ججز ہونے چاہیے وہ نہیں کریں گے، تو صرف آپ اعلیٰ عدلیہ پر بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے. کیا آپ نے اپنا کام کیا ہے؟ کیا آپ نے پولیس کو ٹھیک کر دیا؟ پولیس ریفارم بنا دیا؟ مختصراً زیغم صاحب، یہ جو بہت زیادہ کیسز ڈسپوز آف ہو گئے ہیں، اب اسی سلسلے میں جس طرح ابھی رؤف صاحب نے ذکر کیا جسٹس شوڈ بی ڈن اینڈ سین ٹو بی ڈن، جو آپ کے بڑے بڑے اور تاریخی کیسز ہیں، بلدیہ ٹاؤن ہے، اصغر خان ہے، ماڈل ٹاؤن ہے، کیا ان کیسز کا ڈسپوزل بھی ہم پھر دیکھ سکیں گے؟ بالکل. اب دیکھیے، پاکستان میں جو مسئلہ ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب ہے کہ انصاف غریب کے لیے، امیر کے لیے، کمزور کے لیے، طاقتور کے لیے برابر ہو. کیا پاکستان میں ہے؟ وہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. خالی عدلیہ کی بات نہیں ہے، یہ نیب کی بھی بات ہے اور پورے جوڈیشل سسٹم کی بات ہے، نظام انصاف کی بات ہے، پولیس سے لے کر آخر تک. لیکن یہاں پہ تو ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں رول بائی لا، کہ چلو جو تکڑے ہیں ان کو رہنے دیجئے، وہ تو جو کرتے ہیں کرتے پھر رہے ہیں. کیا یہاں جب غریب کا غریب سے جھگڑا ہوتا ہے پھر اس کو انصاف ملتا ہے؟ اس کو بھی نہیں ملتا. ہمارے ہاں تو بہت ہی خوفناک حالات ہیں. میں نے آپ کو مثال دی ایک غریب خاتون کی جس کے سسرالیے وہ بھی غریب ہی تھے، انہوں نے 19 سال اس کو جیل میں پھنسوا دیا. کیا غریب غریب سے جب لڑائی کرتا ہے تو اس کو انصاف ملتا ہے؟ بہت ہی سنجیدہ حالت ہے، بہت ہی بری حالت ہے. کیا غریب تو بیچارہ FIR کی کاسٹ نہیں افورڈ کر سکتا؟ آپ پنجاب میں مجھے کوئی ایک ایسا تھانہ بتا دیں جہاں پیسے دیے بغیر FIR درج ہو جاتی ہو. غریب تو تھانے دار کا پیٹ نہیں بھر سکتا، وہ وکیل کا پیٹ کہاں بھرے گا؟ اس کے پاس پیشیوں کا وقت کہاں سے آئے گا؟ وہ تو ہاتھ جوڑ کے پنچایت میں جا کے جو دینا ہوتا ہے، جو کچھ کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی جان چھڑاتا ہے. کیونکہ بہت برا حال. ہمارا کیونکہ وقت ختم اب ہو گیا ہے. زیغم خان، رؤف حسن صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور جیسے آپ نے سنا، انصاف فراہم کرنا صرف عدالتی نظام یا صرف ریاست تک محدود نہیں، ہر پاکستانی شہری کو اس میں حصہ لینا چاہیے. کل تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.